बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके आल पर जो सैयदुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी औलाद, माल, इज्जत और ईमान में इजाफा फरमाए और हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी शर से महफूज रखे। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे शुद्दात कौन था, शुद्दात की जन्नत कैसी थी, शुद्दात का अंजाम कैसा हुआ और इसकी जन्नत कहाँ वाक़ है। क्या किसी ने शुद्दात की जन्नत को देखा है? शुद्दात की जन्नत देखने वाला शख्स कौन था? शुद्दात किस कौम से ताल्लुक रखता था? आज की वीडियो में ये तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, इरम ज़ातुल इमाद, इरम सुतूनों वाला शहर या ज़बान आम में सिर्फ इरम कदीम अरब कौम आद के मरकजी शहर का नाम था। उन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सुतूनों वाली थी। इमाद जमा है अमद की और अमद के मायने सतून के हैं। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं। एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं। या आद बिन औद बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी इन्होंने अपने दादा के नाम पे रखा था। इनका वतन अदन से मुत्तसिल था। इनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद के बदआमालियों के सबब जब उन्हें तबाह किया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हिज्र मौत की तरफ मराजियत कर गए। इनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हज़रत हूद की वफात यहीं पे हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद क़ामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पे काबिज हो गए। तो बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद जो उसके बाद तख्त नशी हुआ। ये दोनों वसी इलाके पे काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने इन्होंने जमा किए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को उरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाद गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत व ताकत न थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर व मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व मुस्तहीन ने, जो साबिका अंबिया के उलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत, दौलत और इज्जत उसको अब हासिल है, उससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व इताअत करता है या तो इज्जत व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। हजरत हूद ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत दौलत एक पानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में उखरवी निजात और जन्नत का हुसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबिया कराम की तालीबात के जरिए उनको मालूम हुई थी उनके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चुनाचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सब को अपना नुक्ता नजर और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म हुआ। इलावा अजीम अपनी कलमरों में सब हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की खानों से ईंटें बनवा के भेजे और कोहे अदन के मुत्तसिल एक मुरब्बा शहर जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गई। इन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमरुद, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पे ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने से और शाखे और पत्ते जमरुद के थे। इनके फल मोती और याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाब कर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से सैकल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत पर्दे और परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे।
جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے قالین بچھا دیے جائے. پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا. بازاروں اور دکانوں کو کمخاب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچا کریں. 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو یہ حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائے. پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا. بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے. میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی. جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے. اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پہ پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا. اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں. پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے. شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں. جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں. کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں. جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں. چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر میں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا. قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا. دوستوں، یاد رہے کہ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھار رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے. یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے. دوستوں، یہ تھا تذکرہ شداد اور اس کی جنت کا. اب رہا سوال یہ کہ شداد کی جنت دیکھنے والا شخص کون ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو شداد کے بارے میں ایک حکایت سے آگاہ کرتے ہیں جو ملک الموت کے روح قبض کرنے سے جڑی ہے اور یوں بیان کی گئی ہے. دوستوں، فتح القدیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے. ملک الموت نے عرض کی، یا اللہ، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا تھا. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا. ایک اس وقت جب نیلے بے کناں سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا. جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا. تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھا دی اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں سے ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پہ مجبور کیا. سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا. طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن تجھ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقت پر موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا. جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لی. وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پہ پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ بے اٹھاہ سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا. اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے. حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہو گئی. اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پہ رقت طاری ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا، میرا رب عز و جل ہی تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات فرمائی اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی. الیاذ باللہ. اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پہ پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد
اللہ کے حکم سے کنارے پہ آ لگا۔ کنارے پہ موجود ایک مچھیرے نے جو یہ دلسوز نظارہ دیکھا کہ ایک بچہ تختے پہ پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے اور ایک عورت اس پہ مری پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھود کے دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ لے کے گھر آیا۔ مچھیرا جب بچہ لے کے گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور انہوں نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کی لاڈو پیار سے پرورش کرنے رکھے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادے اپنی ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں پہ ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ پہ کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بہت بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی، ہائے ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، آئے اب میں بادشاہ کے پاس جا کے فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تمہارے خوف کے سرما وہیں چھوڑا، گرتے پڑتے اپنی جان بچائے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پہ خوب ہنسا اور سرمےدانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ مچھیرا اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کے چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کے نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت و بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہاں کے حاکم، عمرا اور سردار اس کی مطیع و فرما بردار ہوئے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع و مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اس کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور واعظوں نے اس ملعون کو پند و نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکمت، جاہ ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ سب ملک و دولت پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کیا، جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ وہ کیسی جنت تھی۔ دوستو، اپنی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور اس کا تکبر اور کفر اس کے کچھ کام نہ آیا۔
इस वाक़े में इबरत के बेशुमार पहलू पोशीदा हैं। एक ये कि तकब्बुर से हमेशा बचते रहना चाहिए कि तकब्बुर इंसान को तनज़्ज़ुली की तरफ धकेल देता है और मुतकब्बिर इंसान निशान इबरत बन जाता है, क्योंकि तकब्बुर जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के लिए ही मखसूस है। दूसरा ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुफिया तदबीर से हमेशा डरते रहना चाहिए कि ना जाने हमारे बारे में अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या है। अल्लाह ताला से हमेशा आफियत तलब करते रहना चाहिए। ऐ अल्लाह, हम तुझसे बुरी मौत से पनाह चाहते हैं और आफियत का सवाल करते हैं। दोस्तों, ये था वाकया मलिकुल मौत का कि कैसे मलिकुल मौत ने एक बच्चे पर तरस खाया और फिर वही बच्चा बड़ा होकर सरकश बना और खुदाई का दावा कर बैठा। इसके अलावा रिवायत में यह भी आता है कि शुद्दात की मौत के बारे में भी मलिकुल मौत ने कहा कि इसकी मौत पर भी मुझे मलाल हुआ, क्योंकि उसने अपनी सारी दौलत लगाकर जन्नत तैयार करवाई लेकिन देखना नसीब न हुई। दोस्तों, शुद्दात की ऐसी मौत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जिसे शुद्दात की जन्नत देखने का इत्तेफाक हुआ। दोस्तों, ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि सहाबी रसूल हैं जिन्हें शुद्दात की जन्नत देखने का मौका मिला। मुकम्मल वाक़या आपको बताते हैं। रिवायात बताती हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन क़लाबा रदियल्लाहु अन्हु जो सहाबी हैं, इत्तेफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे, इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे शुद्दात की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूं या इसकी किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? इस कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह थे, लेकिन वहां कोई इंसान न था। आपने वहां पड़े कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहां से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु वहां मौजूद थे। वहां जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया था उन्होंने बयान किया। हजरत अमीर मुआविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में? हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर उसकी सारी निशानियां बताई कि वो अदन के पहाड़ की फलां जानिब इतने फासले पे है, एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है, और ये जवाहिरात याकूत निशानी के तौर पे मैं वहां से उठा लाया हूं। हजरत अमीर मुआविया ने यह माजरा सुनने के बाद निहायत हैरानी का इजहार किया। फिर अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हो। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है। इस आयत में इरम ज़ातुल इमाद यही शहर है, मगर अल्लाह ने उसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने बताया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी उसमें जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा। उसके अबरू और गर्दन पे 2 तिल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ शहर में पहुंचेगा और वहां के अजायबात देखेगा। जब हजरत अमीर मुआविया ने ये सारी निशानियां हजरत अब्दुल्लाह में देखी तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं शुद्दात की कौम आद का। तूफान नूह के बाद मुसलमानों ने जोदी पहाड़ के करीब के इलाके में रहना शुरू किया। इनकी औलाद में इजाफा हुआ तो लोग दूर दराज के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। इन्हीं में से एक कबीला अपने वालिद या बादशाह की निस्बत से कौम आद कहलाया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जो आद थे वो नाहक जमीन में गुरूर करने लगे और कहने लगे, हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा जिसने उनको पैदा किया वो उनमें से कुव्वत से बढ़कर है, और वो हमारी आयतों से इनकार करते रहे। तारीख की किताबों में कौम आद 2 कौमों को कहा गया है, एक आदे उला और दूसरी आदे सानिया। इन दोनों कौमों के दरमियान कमोबेश 100 साल का फर्क मौजूद है। इस कौम की तरफ हजरत हूद को मबूस फरमाया गया था, जबकि आदे सानिया की तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया गया था। दुनिया के 2 मशहूर समंदरों यानी बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान हजर मौत से लेकर मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसको सहराए अल-अहकाफ कहते हैं। तारीखी हवालों से यह साबित शुदा है कि यह सहराए अल-अहकाफ वाली जगह ही कौम आद का मस्कन थी। कभी ये जगह बहुत सरसब्ज़ शादाब हुआ करती थी। इसकी जरखेजी और शादाबी अपनी मिसाल आप थी, मगर अब उस जगह ऐसी वहशत टपकती है कि बड़े से बड़े सोरमा यहाँ पांव रखते हुए कांप उठते हैं। किसी जमाने में यह इलाका सरसब्ज़ शादाब बागात, दिलफरेब नजारों, बहते झरनों, मीठे पानी के आबशारों और बहुत ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ अपनी कौम के तारुफ और अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत दीन बयान करते हुए सूरह आराफ की आयत नंबर 65 में इरशाद फरमाया, और कौम आद की तरफ उनके हम कौम हूद को भेजा। हूद ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं?
इस आयत से कौम आद का तारुफ भी हो गया कि वो कौन थे। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम के हम कौम थे, और साथ ही अल्लाह के नबी की दावत दीन भी वाज़े हो गई कि आपने उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और उसके गैर की पूजा यानी बुत परस्ती से रोका, और कहा कि क्या वो अपने रब से नहीं डरते। दोस्तों, याद रहे कि कौम आद एक नाफरमान कौम थी। चुनाचे आया मज़कूरा बाला और अगली चंद आयत अल्लाह के नबी सैयदना हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद के दरमियान वाक़े मकालमे को बयान कर रही है। लेकिन इन आयात को पेश करने से पहले इस पूरे वाक़े का खुलासा क़ारीन कराम की नजर है। चुनाचे मुफ्ती अहले सुन्नत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मुफ्ती कासिम अत्तारी ज़ैद मुज्जदहू अपनी तफसीर कुरान बनाम तफसीर सिरातुल जिनान में किस्से की मंजर कशी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इस आयत और अगली चंद आयात में जो वाक़या बयान हुआ उसका खुलासा यह है कि अल्लाह ने कौम आद की हिदायत के लिए उनके हम कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब से डर नहीं लगता? इस पर कौम के काफिर सरदार बोले, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते और झूठा गुमान करते हैं और तुम्हें रिसालत के दावे में सच्चा ही नहीं जानते। कुफ्फार का हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये गुस्ताखाना कलाम के तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, झूठा गुमान करते हैं, इंतहाई दर्जे की बेअदबी थी और वो इस बात के मुस्तहिक थे कि उन्हें सख्त तरीन जवाब दिया जाता। मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने इखलाक व अदब और शान हलम से जो जवाब दिया उसमें शान मुकाबला ही न पैदा होने दी और उनकी जहालत से चश्म पोशी फरमाई। चुनाचे फरमाया, ऐ मेरी कौम, बेवकूफ़ी का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तो तुम्हें अपने रब्ब अज़्ज़ व जल के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारे लिए काबिल एतमाद खैर खा हूँ। और क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब अज़्ज़ व जल की तरफ से तुम्ही में से एक मर्द के जरिए नसीहत आई ताकि वो तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के अजाब से डराए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के ये एहसान याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद उनका जानशी बनाया और तुम्हें अजीम जिस्मानी कुव्वत से नवाजा कि कद काट और कुव्वत दोनों में दूसरों से मुमताज बनाया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के एहसानात याद करो, उस पर ईमान लाओ और इताअत व बंदगी का रास्ता इख्तियार करो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम चूंकि अपनी कौम की बस्ती से अलहदा एक तन्हाई के मुकाम में इबादत किया करते थे, जब आपके पास वही आती तो कौम के पास आकर सुना देते। उस वक्त कौम ये जवाब देती कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करें और जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे उन्हें छोड़ दें। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें वईदें सुनाते हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम पर तुम्हारे रब्ब अज़्ज़ व जल का अजाब और गज़ब लाजिम हो गया। कौम आद पर आने वाले अजाब की कैफियत का बयान चंद आयात के बाद मज़कूर है और इसके अलावा ये वाक़या सूरह हूद आयत नंबर 50 से 60 में भी मज़कूर है। दोस्तों, तफसीर सिरातुल जिनान से कौम आद की नाफरमानियों का खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। चुनाचे जब अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम आद से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? तो माज़अल्लाह इन अक्ल के अंधों ने अल्लाह के नबी को बेवकूफ़ कह डाला। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है, इसकी कौम के काफिर सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। माज़अल्लाह, ये हूद अलैहिस्सलाम की पहली गुस्ताखी और नाफरमानी थी और इतने जुल्म पर इक्तिफा नहीं किया गया बल्कि उन बदनसीबों ने अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह झूठा तक कह दिया। चुनाचे कुरान हकीम में इन जफाकारों का कौल यूं हिकायत किया गया, और बेशक हम तुम्हें झूठों में से गुमान करते हैं। ये उनकी जानिब से दूसरी गुस्ताखी और नाफरमानी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे राह खुदा में इतने सख्त जुमले कसे गए जिनके वो कतन मुस्तहिक न थे, क्योंकि अल्लाह के तमाम नबी मासूम हैं, मगर फिर उनकी ज़ात बाबरकात से कमाल शान हलम का ज़हूर हुआ। चुनाचे उनके कौल को हिकायत करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, हूद ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मेरे साथ बेवकूफ़ी का कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए काबिल एतमाद खैर खा हूँ। काफिरों ने गुस्ताखी करके हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह बेवकूफ़ कहा, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि बेवकूफ़ी का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, और इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि अंबिया कराइम अलैहिस्सलाम कामिल अक्ल वाले होते हैं और हमेशा हिदायत पर होते हैं। तमाम जहान की अक्ल नबी की अक्ल के मुकाबले में ऐसी है जैसे समंदर का एक कतरा, क्योंकि नबी तो वही के जरिए अपने रब्ब अज़्ज़ व जल से इल्म व अक्ल हासिल करता है और उस चीज के बराबर कोई दूसरी चीज का होना महाल यानी नामुमकिन है। इस आयत से दो मसले मालूम हुए।
جاہل اور بیوقوف لوگوں کی بدتمیزی اور جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے دعوت حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت عطا فرمائی تھی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں ہوا۔ یہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے، لیکن ان بد نصیبوں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حلم سے لبریز دعوت حق نے بھی اثر نہ کیا۔ یوں ان کی سرکشی اور نافرمانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ اس اثر انگیز پھولوں کے جواب میں انہوں نے جو کہا اسے حکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ معاذ اللہ، ان ظالموں کو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نے کہیں کا نہ چھوڑا اور وہ اپنے نبی کو عذاب لانے کا چیلنج کر کے اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی نافرمانی کا قبیح ارتکاب کر بیٹھے۔ بہرحال جب ان کی سرکشی نے طول پکڑا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب عز و جل کا غضب لازم ہو گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا۔ کیا تم فضول ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا اور انہیں پوجنے لگے اور معبود ماننے لگے، حالانکہ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے اور وہ الوہیت کے معنی سے قطعاً خالی و عاری ہیں۔ دوستو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پہ عذاب بھیجا جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جھڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ دوستو یوں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آئیے آپ کو اس عذاب کے نازل ہونے کا واقعہ سناتے ہیں۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حجر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سدائی اور ایک کا نام سمود اور ایک کا نام ہوائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زوراور کون ہے؟ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مستد بن سعد تھا، وہ اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے جن میں مرسد بن سعد بھی تھا۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں امالیق کی سکونت تھی اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننیال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے سے وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے ہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی کی راہ گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرسد بن سعد نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرسد نے اپنے اسلام کا اظہار کیا
ان لوگوں نے مرصد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ میں جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے قیل، اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخری عمر تک وہیں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ قوم عاد ایک نہایت جسیم، قداور اور زوراور قوم تھی۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ مضبوط پہاڑوں کو تراش کر سردیوں اور گرمیوں کے لیے الگ الگ گھر بناتے تھے۔ لیکن جب ایسے قوم نے اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ پاک ان کی ہلاکت و تباہی کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الزاریات آیت نمبر 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ آخر وہ کون سی بدعمالیاں اور بد کرداریاں تھیں کہ جن کی بنا پر اس قوم کو عذاب دیا گیا؟ آئیے اس کا جواب قرآن سے لیتے ہیں۔ قوم عاد غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 53 میں ان کے قول کو یوں بیان کیا گیا، بولے اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لائے۔ قوم عاد اللہ پاک اور ہود علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے، چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 59 میں ہے، اور یہ یاد ہے کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ قوم عاد ہود علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 66 میں ان کے اس قول کو بیان کیا گیا۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ قوم عاد اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، جیسے کہ سورہ حاقہ آیت نمبر 4 میں ہے۔ سمود اور عاد نے صخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔ قوم عاد غرور و تکبر کرتے تھے، جیسے کہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 میں آتا ہے۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے، ہم سے زیادہ کس کا زور۔ دوستو، قوم عاد کو جن نافرمانیوں کی بنا پہ عذاب میں مبتلا کیا گیا، ہمیں ان سے بھی بچتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ ہر حال میں رب قہار و جبار کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی علیہ السلام کی بات ماننے سے بارہا انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی و اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ دوستو، ایسے ہی اللہ رب العزت غرور و تکبر کرنے والوں کو نیست و نابود کرتا ہے۔ تواریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور متکبر شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام قارون تھا، اور اس کے مال و دولت نے اس کو متکبر بنا دیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے، لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر و مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کے آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔
حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کے فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کے کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کے آپ پہ بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پہ اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کے قارون رونے اور بل بنانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے کہ تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقت پر جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پہ ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پہ بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کے مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پہ احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد تلاش مت کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بند سور کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھر تھراتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پہ بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر تاکہ تو عذاب سے نجات پائے، کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، اور تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے نیز ظلم، بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں قارون کے اترانے یعنی فقر و تکبر کے طور پر خوش ہونے کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں خوش ہونے اور خوشی منانے سے متعلق 3 شرعی احکام ملاحظہ ہوں۔ شیخی کی خوشی یعنی اترانا حرام ہے، لیکن شکر کی خوشی عبادت، جیسے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ جرم کر کے خوش ہونا حرام ہے، جبکہ عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے۔ ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے خوشی سے ناچنا شروع کر دینا، جبکہ جائز طور سے خوشی منانا اچھا ہے، جیسے خوشی میں صدقہ وغیرہ کرنا۔ دوستو یاد رہے کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کے معروف بادشاہ قارون کا محل مصر کے جنوب مغربی صوبے الفیوم میں نہر قارون کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے یہ قارون کا خاص محل ہے جس کا نام کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، اور اللہ عز و جل نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ مذکورہ محل میں 3000 کمرے ہیں۔ اس میں داخل ہونے والا راستہ بھٹک جاتا ہے اور باہر آنے تک دماغی توازن کھو چکا ہوتا ہے۔ تاہم آثار قدیمہ اور تاریخ کے مصری ماہرین باور کراتے ہیں کہ یہ تمام معلومات بے بنیاد ہے، اور قارون کا حقیقی محل عراق کے علاقے نینوا میں واقع تھا۔ قدیم زمانے کے مصریوں نے اس محل کو قصر قارون کا نام اس واسطے دے دیا کہ اس کے پڑوس میں نہر قارون واقع ہے۔
اس نہر کو یہ نام اس کی کثرت تلاطم کی وجہ سے دیا گیا۔ ابتدا میں اس کو نہر قرون کا نام دیا گیا، جو بعد میں بگڑ کر نہر قارون ہو گیا۔ ماہر آثاریات ڈاکٹر عبدالرحیم ریحان نے العربیہ.net سے گفتگو میں الفیوم میں واقع قصر قارون اور 3000 کمروں کی حقیقت کا انکشاف کیا۔ ان کے مطابق یونانی مورخ ہیروڈوت نے 5ویں صدی قبل مسیح میں الفیوم میں نہر قارون کا دورہ کیا تھا۔ اس نے یہ دعوے سن رکھے تھے کہ قارون ہی قبل مسیح میں مصر کا بادشاہ ہے، جبکہ ہیروڈوت کی سابقہ معلومات کے مطابق قارون کا محل اور اس کا واقعہ اشوری شہر نینوا میں پیش آیا۔ ہیروڈوت کی تاریخی معلومات اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ نینوا کا بادشاہ، جس کا ابولو کے نام سے پکارا جاتا تھا، بہت زیادہ مال و دولت کا مالک تھا، جو زیر زمین خزانوں کی شکل میں محفوظ تھے۔ ڈاکٹر ریحان کے مطابق ہیروڈوت نے نینوا اور الفیوم کے دونوں قصوں کو مربوط کر دیا۔ بعد ازاں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہودیوں نے مصر میں موجودگی کے دوران غلط معلومات کو پھیلایا اور الفیوم میں نہر کی کھدائی کے قصے کو قرآن کریم میں مذکور قارون کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہودیوں نے افواہ پھیلائی کہ الفیوم کا یہ محل اسی قارون کا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہی شخص تورات میں قوراہ کے نام سے مذکور ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے واضح کیا کہ ہیروڈوت کے مطابق الفیوم میں واقع محل 1500 کمروں پر مشتمل ہے، جبکہ اتنی ہی تعداد میں کمرے زیر زمین بھی ہیں۔ اس بھول بھلائیوں میں داخل ہونے کے واسطے ایک راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصر کے صوبے الفیوم کا نام قبطی زبان کے نام بیوم نہر کا اڈا سے نکلا ہے۔ بعد ازاں یہ فیوم ہو گیا اور پھر مسلمانوں نے اس میں آل کا اضافہ کر دیا، جس کے بعد یہ الفیوم ہو گیا۔ جہاں تک نہر قارون کے نام کا تعلق ہے تو اس میں اسی قارون کی جانب اشارہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، مگر یہ مقام جغرافیائی طور سے قارون کے قصے کا محل وقوع نہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم نے کس انداز میں قارون کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قارون بڑی سجدھد اور ٹھاٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے ایک روز نکلا۔ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا کہ مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ یقیناً اس کے پاس تو دولت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پہ افسوس ہے، ثواب الہی بہتر ہے ان لوگوں کے پاس لیے جو ایمان لاتے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، لیکن اسے صابروں کے سوا کوئی نہیں پا سکتا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور عذاب الہی کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کی مقام و منزلت کی تمنا کرتے تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، وائے ہو ہم پر، یہ تو اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر روز کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں زمین میں بھی دھسا دیتا۔ افسوس کافروں پر کہ وہ ہرگز نجات نہیں پا سکتے۔ دوستو، یہاں ان آیات کی تفاسیر کو بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ معذور دولت مند لوگ طرح کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمائش ثروت جنو ہے۔ انہیں اس عمل سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اپنی دولت کا لوگوں پہ اظہار کریں، مثلا یہ کہ وہ اپنی گراں قیمت سواری پہ سوار ہو کے نکلیں اور برہنہ پال لوگوں کے درمیان گزریں، ان کے منہ پہ گرد و غبار ڈالتے جائیں اور ان کی تحقیر کرتے جائیں۔ انہیں اس عمل سے تسکین ہوتی ہے، لیکن دولت کی یہی نمائش ان کے بلائے جاں بن جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف کینہ پرورش پانے لگتا ہے اور جذبات نفرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی شرمناک اور مکروہ عمل ان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی دولت کو برباد کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس جنون آمیز عمل کا نتیجہ کسی قسم کی تحریک ہو، مثلا لالچی افراد میں مزید دولت حاصل کرنے کی ہوس میں اضافہ ہو اور سرکش لوگوں میں فرما برداری کے جذبات پیدا ہوں، مگر اہل ثروت نمائش دولت کے عمل کو اس تصور کے بغیر انجام دیتے ہیں۔ در حقیقت ان کا عمل بھی ایک قسم کی ہوس ہوتا ہے، اس میں سے کسی سوچ بوجھ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بہرحال قارون بھی اس قانون سے مستثنا نہ تھا، بلکہ جنون نمائش ثروت کا ایک واضح نمونہ تھا۔ قرآن میں زیر بحث آیات میں ایک جملے کے اندر قارون کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قارون پوری زیب و زینت سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اس نے اپنی پوری قوت اور توانائی اس کام پر صرف کر دی تھی کہ وہ اپنی تمام دولت و آرائش کو لوگوں کے سامنے نمائش کرے۔ اور یہ بات محتاج ذکر نہیں کہ اتنی دولت کا مالک شخص جب نمود و حشمت کا ارادہ کرے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کتب تواریخ میں اس واقعے کے متعلق بہت سے افسانے اور داستانیں ذکر ہوئی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قارون 4000 خادموں کی قطار کے ساتھ بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرا، جبکہ یہ 4000 خادم گراں قیمت گھوڑوں پر سرخ پوشاک پہنے ہوئے سوار تھے۔ اس کے ساتھ خوشگل کنیزیں بھی تھیں جو سفید خچروں پہ سوار تھی، جن پر سنہری زین کسے ہوئے تھے۔ ان کی پوشاکیں سرخ اور سب طلاکار تھیں۔ بعض لوگوں نے اس کے خادموں کی تعداد 70,000 لکھی ہے،
جیسے کہ دنیا کا معمول ہے، قارون کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر لوگوں کے درگرو ہو گئے۔ دنیا پر سب اکثریت نے جب اس خیرہ کن منظر کو دیکھا تو ان کے دل تمنائیں مچلنے لگی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ کاش وہ بھی قارون جیسی دولت کے مالک ہوتے، کاش ایک دن، ایک ساتھ یا ایک لمحے کے لیے ہی یہ شکوہ نصیب ہوتا۔ اس کی کیسی شیریں، جذاب، نشاط انگیز اور لذت بخش زندگی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس۔ حقیقت میں اس کے پاس 9 دولت کافرواں کا حصہ ہے۔ آفرین ہے قارون پر اور اس کی بے پناہ دولت پر۔ واہ، اس کا کیا جاہ و جلال ہے اور کتنے خادم و نوکر چاکر ہے۔ تاریخ میں اس جیسا کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ عظمت اسے خدا نے عنایت کی ہے۔ غرض لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ در حقیقت اس واقعے میں امتحان کی ایک بہت بڑی بھٹی چل رہی تھی۔ اس بھٹی کے بیچ قارون تھا تاکہ وہ اپنی سرکشی اور غرور کا امتحان دے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے دنیا پرست لوگ اس بھٹی کے گردا گرد مقیم تھے، لیکن قارون کے لیے ایک دردناک عذاب تھا، ایسا عذاب جو ایسی نمائش کے بعد ہوتا ہے۔ یہ عذاب اوج عظمت سے قعر زمین میں لے جاتا ہے، لیکن اس دنیا طلب بڑی گروہ کے مقابلے میں ایک اقلیت اہل علم، صاحبان فکر، پرہیزگار اور با ایمان لوگوں کی بھی وہاں موجود تھی، جن کا افق فکر ان مسائل سے برتر و بالا تر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نزدیک احترام شخصیت کا پیمانہ زر و زور نہ تھا۔ ان کے نزدیک انسان کی قدر کا معیار اس کے مادی وسائل نہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دولت و ثروت کی عارضی اور موسیقی انگیز نمود و نمائش پر تمسخر آمیز طور پہ مسکرا دیتے تھے اور اسے ایک بے مغز اور غیر حقیقی شے سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم و معرفت عطا ہوئی تھی انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، خدا کی طرف سے ثواب اور جزا بہتر ہے۔ ان الفاظ پر انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ یہ ثواب الہی صرف ان لوگوں کا نصیب ہے جو صابرین ہیں۔ اس ثواب الہی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زینت اور اس کے ہیجان انگیز فرو و شکوہ کے مقابلے میں مستقیم المزاج رہتے ہیں، جو نعمات دنیا کی محرومیت کو مردانہ وار استقلال سے برداشت کرتے ہیں، جو ناقص لوگوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے اور جو دنیا میں مال و دولت اور خوف و مصیبت کی آزمائش کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام اس دولت کا خواہاں ہے جو زمین پر باعث فساد، انسانی اقدار کو فراموش کرنے والی، ارتکاز و تکاثر کی جنون آمیز مسابقت میں گرفتار کر دینے والی، انسان میں جذبہ برتری ذات پیدا کرنے والی، دوسروں کو بنظر تحقیر دیکھنے والی اور یہاں تک کہ پیغمبروں کے مد مقابل آنے والی نہ ہو۔ ان اخلاق رذیلہ کے بجائے وہ دولت ایسی ہو جس سے جملہ بنی نوع کو فائدہ پہنچے، بین الناس اقتصادی نشیب و فراز کے خلا کو پل کر دے، بیچارے غم رسیدہ لوگوں کے زخموں پر رحم رکھے اور مستضعفین کے احتیاجات اور مشکلات کا حل بن جائے۔ اگر کوئی شخص ایسی دولت کا مالک ہے جس کے مصرف ایسے مقدس مقاصد ہیں تو اس شخص کو دنیا اور دولت پرست نہیں کہہ سکتے۔ ایسے شخص کا تعلق نعمات آخرت سے ہے۔ چنانچہ ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں اور اس سے دل بستگی رکھتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم دنیا پرست نہ ہو جائیں۔ امام جعفر علیہ السلام جو کہ اس شخص کی نیکی اور تقویٰ کو جانتے تھے نے اس سے سوال کیا، تو دنیا کی دولت کو کس کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے جواباً عرض کیا، میں اس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی معاشی فراہم کرتا ہوں، اپنے اعضاء کی مدد کرتا ہوں، راہ خدا میں اتفاق کرتا ہوں اور حج و عمرہ بجا لاتا ہوں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے جواب دیا، یہ دنیا طلبی نہیں، طلب آخرت ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔